बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। जश्न आज़ादी के मौके पर QTV की तारीख़ में पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह नज़रिया पाकिस्तान और उलमाए किराम के नाम से एक हसीन नशिस्त ARY QTV ने आपके लिए मुनक़िद की है। नाज़रीन किराम, बात यह है कि ये अर्ज़ वतन के जिसके हम पर बेशुमार एहसानात हैं और इसकी आज़ादी से लेकर ताइम साल, चाहे हम अपने अजदाद को देखें, अपने बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों को महसूस करें, तो जब भी ये दिन आता है तो हमारी आँखें अश्कबार हो जाती हैं। किसी की आँखें तशक्कुर में बह उठती हैं, किसी की आँखों से आंसू जारी होते हैं और उसमें वो यादें, वो क़ुरबानियाँ होती हैं कि जिनको हम किसी तौर फरामोश नहीं कर सकते। गो कि हम पूरा साल इससे दूरी में रहते हैं, लेकिन जब ये दिन आता है, जब ये यौम आज़ादी आता है, तो ये वो तमाम जज्बात, वो तमाम कैफ़ियत हमारे वजूद में एक मरतबा फिर मुरतब कर देता है। एक मरतबा फिर हम देखते हैं कि वही जज्बा, वही कैफ़ियत सराहियत कर गई हमारे तन मन में, हमारे तन बदन में। नाज़रीन किराम, बात यह है कि खुदा की ख़ास रहमत है, बुज़ुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की क़ुरबानी, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है जियालों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जभी तारीख़ ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। जश्न आज़ादी के मौके पर आप तमाम नाज़रीन हमारे साथ हैं और हुब्बुल वतनी का दर्स हमें हमारे आका व मौला हुज़ूर सय्यदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और अमली जज्बा भी मिलता है। आपके अक़वाल से भी हमें इस बात ज़ाहिर होती है। तो तहरीक पाकिस्तान और उलमाए किराम, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान जो है, तहरीक पाकिस्तान जो है, उसमें हमारे उलमा का क्या किरदार रहा है। इसकी तहरीक आज़ादी से लेकर ताइम साल हमने देखा कि उलमाए किराम ने हर महाज पे हमारी सरपरस्ती की। और ये और बात है कि ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया रंग है, साज बदले गए, मगर हमारे उलमाए किराम ने हमारी सरपरस्ती को नहीं छोड़ा। हमारी जो क़यादतें हैं वो हर सू हमें उलमाए किराम की रहनुमाई में सीधी राह पर चलती हुई दिखाई देती हैं। नाज़रीन किराम, आज एक अजीम नशिस्त सजी हुई है और आपके हर दिल अजीज़ स्कॉलर्स, मजहबी रहनुमा और उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद हैं कि आप कह लीजिए कि प्रोग्राम अपनी नौयत के एतबार से बहुत हसीन और मुनफरिद यूँ हो रहा है कि हमारे साथ एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद हैं जो कि तहरीक पाकिस्तान के अज़ खुद कारकुन हैं और तहरीक पाकिस्तान के उन मामलात से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर मकाम पे रहनुमाई करते नज़र आते हैं। आपका लिटरेचर हो, पाकिस्तान के क़याम से लेकर उलमाए किराम की जो खिदमात हैं, उनके सफ़रनामे हों, मंजरनामे हों, खूब लिटरेचर आपसे जो है हमें मिला, हमारे उलमा को मिला। आपने खवास की भी सरपरस्ती की है, मोहतरम व मुकर्रम। और जनाब आज़ाद बिन हैदर साहब जो कि एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुमताज़ मुसन्निफ़ भी हैं, कानूनदान भी हैं, मजहबी और सियासी रहनुमा भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से पाकिस्तान को बनते देखा है और पाकिस्तान की इस तहरीक में मौजूद इन लोगों के साथ और ख़ास तौर पे जनाब क़िबला हामिद बदायूनी अलैहि रहमा के देरीना आप साथी के फ़कत 18 साल ही नहीं बल्कि उनके पर्दा फरमा जाने के बाद भी उनकी रफ़ाक़त का जो असर है आपकी शख्सियत पर आया है और 18 साल की एक रफ़ाक़त आपने हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हासिल की और दीगर कई उलमा तहरीक पाकिस्तान के कई कायदीन के साथ आपने सोबत इख्तियार की हैं। आज बहुत करम फरमाया जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। क़िबला आज़ाद बिन हैदर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? खैरियत से? ठीक ठाक। आपने बड़ी जो है वो करम नवाजी की। आज जश्न आज़ादी के मौके पर तहरीक पाकिस्तान का एक मेंबर हमारे साथ मौजूद है, यकीनन हमारे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। ये मेरे लिए भी बहुत एजाज़ की बात है कि QTV ने आज जो प्रोग्राम किया है जी, यहाँ एयर होगा और हज़ारों लाखों फर्जंदान तौहीद और मुस्तफ़वी मूवमेंट के लोग इसको देखेंगे इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है। नाज़रीन किराम, इसके अलावा हमारे
قوم کا، ہمارے ملک و ملت کا اثاثہ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج بھی ہماری سرپرستی کے لیے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ہر دل عزیز علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ جشن آزادی کے موقع پر میں ان کے چہروں پر جو مسرتیں دیکھ رہا ہوں، یقیناً یہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار ہے۔ عملی طور پر جو آپ کے چہروں پر مجھے نظر آ رہا ہے، ہم میرے لیفٹ ہینڈ پہ جو شخصیت موجود ہیں، اور رمضان المبارک میں بھی آپ کا ساتھ جو ہے وہ کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بہت خوب کلام کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ بہت خیریت سے؟ احسان، ٹھیک بہت ٹھاک۔ ناظرین اکرام، میرے رائٹ ہینڈ پر تیسری شخصیت جو میرے ساتھ موجود ہیں اور ایک مطلب ویکلی پروگرام میں بھی میری جو ہے وہ سرپرستی فرماتے رہتے ہیں، یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں، میں ہمیشہ ٹیچر کہا کرتا ہوں، جناب علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، جشن آزادی بہت بہت آپ کو مبارک۔ بھی مبارک، اور پوری قوم کو، تمام اہلیان پاکستان اور تمام مسلمانوں کو بہت مبارک۔ جناب چوتھی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ ہمارے عظیم عالم دین کے جو قرآن کا پیغام یاروے کیو ٹی وی سے الحمدللہ ہم وقت آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ان سے دنیا بھر میں محبت کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور اللہ وبرکاتہ۔ جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ میں خیر مبارک، اور میری جانب سے بھی آپ تمام حضرات کو اور جتنے اس وقت دیکھنے والے سننے والے ہیں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد ہو۔ بہت بہت مجھے لگتا ہے حضرت کے بہت زیادہ نعرے جو ہے وہ جشن آزادی کے آپ نے لگائے ہیں، جو آواز بہت زیادہ متاثر ہے، طبیعت اللہ تعالیٰ شفائے کلی عطا فرمائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم جو ہمارے ملک و ملت کا، ہماری قوم کا، ہماری ارض وطن کا ایک اثاثہ ہیں، اور ہمارے لیے میں نے آپ کو کہا کہ بہت آنریبل بات ہے ہم سب ویورز کے لیے بھی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ آزاد بن حیدر صاحب کی جانب آپ کو لیے چلتا ہوں۔ حضور، تحریک پاکستان سے کے آغاز سے قبل بر صغیر کا کیا منظرنامہ تھا؟ دیکھیے، بر صغیر کا منظرنامہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات تو بہت آپ کو پیچھے لے جائے گی، لیکن صرف تھوڑا سا ہمیں دین اکبری یا دین الہی کی جو تحریک تھی اس میں حضرت مجدد الف ثانی کا کردار دیکھنا ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ اصل میں وہ بنیاد ہے ہائے ہائے۔ تحریک پاکستان کی جو آگے بڑھی، اور پھر جب 1857 آیا اور اس میں حضرت، اور اس وقت ایک شخصیت سامنے آتی ہے، وہ لوگ تو نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ پورا ایک اس کا جائزہ لیں جی پورے برصغیر میں، جی تو وہ نعت جو تھی وہ ایک موومنٹ تھی۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ حاجی صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں تو میلاد النبی، کیا بات ہے۔ بچی کی رسم پوری ہو گئی ہے تو میلاد النبی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بیٹے نے 8ویں میں وظیفہ لے لیا ہے تو میلاد النبی۔ کیا بات اس زمانے کا لٹریچر دیکھیں تو میلاد خانوں کی کتنی کتابیں چھپی، واہ خواتین کے میلاد کی جو کتابیں چھپی، یہ کاؤنٹر کر رہا تھا، یہ موومنٹ تھی۔ جی نعت تو بہت فارسی میں، عربی میں پہلے بھی یقیناً وہ تو لکھی گئی، برسا برس سے کئی برسا صدیوں برس سے سے، رائج ہے، لیکن اس وقت یہ ایک موومنٹ جو اختیار کر گئی۔ ایک طریقہ آپ حاجی پر حج جا رہا ہے تو میلاد، گھر گھر میلاد نامے اگر آپ اس کریں تو الماریاں آپ کی بھر جائیں گی۔ وہ خاموشی سے عورتوں نے جو تحریک چلائی، عورتوں کے میلاد نامے آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا یہ مقام ہے۔ میں نے ابھی ایک تقریب میں اعلیٰ حضرت کی اس میں کہا تھا کہ وہ لسان الشرق ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ لسان الشرق، جی ہاں، واہ واہ، وہ حسان تو وہ تھے عرب، واہ، یہ حسان الشرق ہے۔ لسان الشرق، واہ واہ۔ میرا جس جگہ سے تعلق ہے، یہ دو باتیں کروں۔ جی 2 شاعر ایسے ہوئے ہیں جن کا تمام علماء نے جی کوٹ کیا ہے پوری موومنٹ میں، پاکستان موومنٹ۔ ایک اصغر صدائی تھا، ٹھیک ہے، پاکستان کا مطلب کیا، بہت بڑا، اور بہت بڑا ایک نام۔ آج میں انکشاف کر رہا ہوں جی اسی شاعر کا، جی ایک اور شاعر تھا اقبال، جی اس کو لوگ شاید نہیں جانتے جی یا شاید جانتے ہو۔ میری تحریک کے مطابق تحقیق کیا، میری کتاب آ رہی ہے، اس کا نام تھا علامہ اقبال قادری۔ جناب، ثابت کیا ہے میں نے، جناب 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 300 کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ قادری، اور اس علامہ اقبال قادری کا بھی کلام تمام علماء پڑھتے تھے جی، تحریک پاکستان۔ آج تک پڑھا جاتا ہے، آج وہ تک تو پڑھا آنر اور کی بات ہوتی پڑھتا ہے، اس کا رہا پڑھنا جائے گا۔ فخر ہے اس لیے پڑھنا۔
کہ وہ پاکستان موومنٹ کا ایک اثاثہ ہے جی اور ان کا پیغام کیا ہے؟ بے مصطفیٰ بے رساؤں خیش راو کے دین ہماؤست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو رہی. یہ ان کا جو پیغام ہے یہ مصطفی تحریک تھی. اس میں علامہ اقبال قادری کا بہت بڑا پیغام ہے. واہ واہ واہ. تحریک پاکستان جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے تحریک مصطفی میں، اور وہ جو جس نظام کی جانب اشارے تھے اور وہ ایک نان سٹاپ موٹیویشن تھا. ناظرین کرام، گفتگو جاری رہے گی تحریک پاکستان اور علماء کرام کے حوالے سے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، تحریک پاکستان اور یہ اس کا قیام عمل میں آنا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی علماء کرام کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واما بنعمت ربک فحدث. بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب. سب سے پہلے میں پوری قوم کو اس عظیم دن پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بر صغیر کے مسلمانوں کو اس دن آزادی عطا فرمائی اور یہ آزادی پاکستان کا دن ہے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں قبلہ آزاد بن حیدر صاحب نے بڑی بنیادی گفتگو فرمائی کہ اصل میں تو جب دین اکبری کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو دو قومی نظریے کی بنیاد تو وہیں سے رکھ دی گئی، اور اس کو مصور پاکستان اور مفکر پاکستان علامہ اقبال نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے. آج ساری دنیا کہتی ہے کہ دو قومی نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا، بالکل اس کی بنیاد پر خطبہ الہ آباد کے اندر انہوں نے پیش کیا. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ تو اصل میں تو وہ سرمایہ ملت کا ہند میں جو نگہبان، وہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جن کو بر وقت خبردار، وہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد 1857 کے اندر مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء نے کردار ادا کیا. اس کے بعد جب موجودہ تحریک آتی ہے تو آپ دیکھیے کہ بنارس سنی کانفرنس کے اندر اور جتنے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلفاء ہیں، بالخصوص پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا آستانہ پنجاب کا، مانکے شریف صوبہ سرحد کا بہت بڑا آستانہ، زکوڑی شریف کو دیکھیں آپ، سندھ کے آستانوں کے اندر بچوڑی شریف کو دیکھیں آپ، شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو قائد اعظم ابھی پاکستان نہیں بنا تو قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ یہ سفیر پاکستان ہے. کیا بات کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے راہ ہموار کرنے والے شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. اور ایک جملہ میں کہوں گا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں وطن کا جو تصور ہے وہ صرف زمین کی حد تک نہیں ہے کہ ایک زمین، ایک خطہ، کوئی علاقہ، کوئی زبان. اسلام اس وطنیت کو نہیں مانتا ہے. اس کو تو اقبال نے کہا کہ یہ تو صنم آزر ہے اگر صرف زمین کی بنیاد پر. اصل میں جو پاکستان سے محبت ہے، پاکستان سے جو پیار ہے، وہ صرف زمین کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو اصول یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ملت وطن سے نہیں بنتی ہے، زمین سے نہیں بنتی ہے. اقبال نے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ملت وطن سے بنتی ہے، کہتے ہیں عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ. ان عجمیوں کو ابھی تک دین کی رمز کی سمجھ میں نہیں آئی. میں دوسرا مصرع نہیں پڑھ رہا ہوں. آگے اقبال کہتے ہیں کہ سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است چیب خبر ز مقام محمد عربیست. کہ یہ کہتے ہیں کہ ملت وطن سے بنتی ہے، ان کو تو ابھی دین کی بنیاد اور اساس اور دین کے رمز کا پتہ نہیں ہے. چیب خبر ز مقام محمد عربیست. اگر ملت وطن سے بنتی تو حضور بھی مکہ کے رہنے والے، ابو جہل بھی مکہ کے رہنے والا، ابو لہب بھی مکہ کے رہنے والا، تو کہتے ہیں ہم سب ایک ملت ہے. فرمایا ملت جو ہے وہ وطن سے نہیں بنتی ہے، ملت بنتی ہے غلامی مصطفیٰ سے. سبحان اللہ. اگر بؤنا رسیدی تمام بولب، میں اگلی بات کر رہا ہوں. کہیں بلال حبشی ہے، سہیب رومی ہے، سلمان فارسی. حضور نے فرمایا سلمان منی، ہماری ملت جو ہے وہ اس سے بنتی ہے. پھر اقبال نے یہ کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست اگر برو رسیدی تمام بولا بست. یہ بنیاد ہے پاکستان سے محبت کرنے کی، اور اس وطن کو ہم اسی لیے عظیم تر جانتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ یہ وطن ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک میں بات کہوں گا کہ خاص طور پر قائد اعظم سے کہا جانے لگا کہ یہ وطن کس بنیاد پر حاصل کر رہے ہیں، اس کا طرز حکومت کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا. آپ نے فرمایا اس کا دستور 1400 سال پہلے بن گیا. قرآن اس کا دستور ہوگا، قرآن طرز حکومت ہوگا، اور مصطفیٰ کریم کا جو مدینے کے ریاست کا نظام ہے وہ نظام ہوگا. اس لیے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. اور آج جو اس نظام کو جو 1400 سال پہلے ہمیں ملا تھا، اور اس لیے ملا تھا کہ یہ ایک ابدی نظام ہے اور حق بجانب ہے سب اس کے کہنے میں، مگر جو عملی طور پر یہ نظام اور اس نظام سے فراموشی ہمیں نظر آ رہی ہے. بس فقط ایک پیغام ذہن نشین رہے کہ ہم
تاب ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، یہ سعی مسلسل ہے، ہم مصطفی ہیں۔ ARY Q TV کے پلیٹ فارم سے تو بے شمار علماء کرام کے لٹریچر دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور علماء کرام کی ایک بزم ہے جس کو ARY Q TV کہا جاتا ہے، تو اس پر پہلی مرتبہ Q TV کی تاریخ میں جشن آزادی کے موقع پر یہ حسین نشست آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں درکار ہوگا اس کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، تحریک پاکستان کی بنیاد کس نظریے پر رکھی گئی تھی؟ کیا اس کے بدلتے ہوئے جغرافیائی حالات کا جو ہے وہ تقاضا تھا، یا اس نظریے کا جو وہ احیا تھا وہ ہمارا دینی فریضہ بھی تھا؟ اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سلمان، پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز اور اس کے تحائف میں سے ایک خوبصورت تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں عطا فرمایا۔ جی، اگر آپ تھوڑا سا تاریخی تناظر میں دیکھیں تو 15ویں صدی عیسوی سے لے کر 1960 تک کا دورانیہ، اسے کالونائزیشن کا دور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس 400 سال کے عرصے میں تقریباً تمام مسلم ریاستیں غیر مسلموں کے قبضوں میں چلی گئی تھیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک ایسے وقت میں کہ جب 1857 میں ہندوستان میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا سورج غروب ہو رہا ہو، جی، 1924 میں مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جی، اور تقریباً 60 کے لگ بھگ اسلامی ریاستیں اور مسلم ریاستیں اس میں سے توڑ کر الگ کر دی جائیں، جی، جی، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1947 میں مسلمانوں کو 27 رمضان کو قدر کی رات میں پاکستان کا تحفہ عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یقینی طور پر اس میں ایک یہ حکمت بھی ہے کہ اگر مسلمان 27ویں شب کو لیلۃ القدر میں دیے جانے والے اس تحفے کی قدر کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ جی، آپ نے پوچھا کہ پاکستان کی بنیاد کس نظریے پر ہے، جی، تو یاد رکھیں کہ تمام علماء نے، بالخصوص حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر تقریباً اس وقت کوئی 100 سال کے لگ بھگ تھی، جب انہوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ جو میرا مرید قائد اعظم کا ساتھ نہیں دے گا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ اللہ کے ولی ہیں، سبحان اور فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سورہ مریم۔ کیا بات۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ خود پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مجھے اس ہندوستان میں کوئی ایک رہنما ایسا دکھاؤ کہ کروڑوں مسلمانوں کے دل محمد علی جناح کی طرح ان کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہوں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ کے زمین میں اللہ کے نظام کو قائم کریں، اور اسی کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور اس کی تکمیل یقینی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، نظریہ پاکستان اسلام ہے، عشق رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے دین کی محبت ہے، اور پاکستان اسی کلمے پر بنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کلمہ طیبہ پر قائم دائم اور شاد باد رہے گا، اور ہر وہ قوت جو پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر ان قوتوں کو نیست و نابود بھی فرمائے گا۔ یہاں پر میں صرف ایک بات یہ بیان کر دوں کہ تحریک پاکستان میں جن علماء کا نام لیا جاتا ہے ان میں یقینی طور پر حضرات علماء کرام ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ایک بہت اہم شخصیت ہے جس کا ذکر عمومی طور پر نہیں کیا جاتا، اور وہ سابق زائنسٹ یہودی ہیں جن کا نام لیوپولڈ ویس تھا، جو مسلمان ہوئے، عالم دین بنے، علامہ اقبال کی صحبت اختیار کی، آج تاریخ انہیں علامہ محمد اسد کے نام سے جانتی۔ کیا بات۔ قائد اعظم نے جب ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بنایا کہ ایک ایسا ادارہ کہ جو باقاعدہ پاکستان کے قوانین کو، آئین کو اسلام کے مطابق تشکیل دے سکے، تو قائد اعظم نے علامہ محمد اسد کو اس ادارے کے اندر آپ نے باقاعدہ شامل کیا، اور انہوں نے اس زمانے میں اسلامی ریاست کے آئین اور نظام پر جو کتابیں تصنیف کی ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور پاکستان کیا ہے۔ اور صرف ایک آخری بات میں کہوں کہ علامہ محمد اسد کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے What do we mean by Pakistan؟ یہ آپ نے مئی 1947 میں تحریر کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ انہوں نے اس رسالے میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ the foremost slogan of Pakistan movement is لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تحریک پاکستان کی بنیاد جس نظریے اور کلمے اور نعرے پر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واہ 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 واہ۔ قبلہ مفتی سہیل نظام جدید صاحب، دو قومی نظریہ یہ ہمارے ابتدائی نصاب سے اب تک ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے رہتا ہے، ملحوظ رہتا ہے، لیکن میں اب چونکہ آج علماء کرام کی تحریک پاکستان میں بات ہو رہی ہے تو دو قومی نظریہ بر صغیر میں کن کن علماء نے اپنے اپنے ادوار میں اس کا پرچار کیا، میں چاہتا ہوں اس پہ بات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ یہاں پر ہم ملک پاکستان کا اور اس تحریک میں جو علماء کا کردار ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ آپ سب بھی قابل مبارکباد ہیں اور ایئر وائی کیو ٹی وی کی مینجمنٹ بھی قابل مبارکباد ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ قبلہ محترم آزاد بن حیدر صاحب ہمارے یہاں تشریف فرما ہے۔ کیا بات، ان کو دیکھ دیکھ کر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ جو بات آپ نے کی، میں اس سے پہلے چند باتیں جو انتہائی اہم ہیں، قبلہ علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے بھی، آزاد بن حیدر صاحب نے بھی ذکر فرمائی۔ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ پاکستان کی مدینہ منورہ سے خاص طور پر نسبت ہے۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ جو اسلامی نظریات کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، مدینہ منورہ کے بعد پہلی اسلامی ریاست اگر کوئی ہے تو وہ ملک پاکستان ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کہ مدینہ طیبہ، پاکستان کا جو نام ہے یہ مرکب ہے، پاکستان، پاک کا اگر عربی میں ترجمہ دیکھیں تو وہ طیب یا طیبہ بنتا ہے، تو پاکستان کا عربی میں ترجمہ یہ بنتا ہے، معنی یہ بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، تیسری نسبت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی جانب جب مکہ مکرمہ سے صحابہ ہجرت فرما رہے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں ہیں تو صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ عزیز تھا، اور جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ اب ہمیں کہیں اور نہیں جانا، نہ یہاں رہنا ہے، بلکہ ہمیں دیار مصطفیٰ علیہ السلام کی جانب کوچ کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ نے اپنی جان و مال، اپنا تن من دھن، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور وہاں پر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ بلکہ ہمیں ایسا بھی ذکر ملتا ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری جائیداد دی، دشمنوں نے پکڑ لیا تو کہا ساری جائیداد لے لو لیکن مجھے دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے دو۔ کسی نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت جندع بن دمرہ انتہائی ضعیف تھے لیکن کہا کہ میرے پاس سواری ہے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے مدینہ منورہ جانا ہے، اور کوش کر رہے ہیں، راستے میں انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ مناسبت ہمیں یہاں بھی ملتی ہے کہ جب پاکستان جو ہے معرض وجود میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ماننے والے مسلمان ہیں، مسلمان بندے ہیں، بندے بندیاں، کسی نے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کی، سب نے پاکستان میں کوچ کیا ہے، پاکستان آئے، اور جس طرح وہاں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو آتے وقت بے انتہا ظلم و ستم کا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ عرض وطن لہو لہان تھی، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اور تیسری میں اہم بات عرض کروں گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ نزول قرآن کی رات، دیکھیں یہ پاکستان میں حاصل ہوا نا، تو نزول قرآن کی رات کو گزارتا ہوا 27ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جہاں تک رہی دو قومی نظریے کی بنیاد، وہ یہ تھا کہ ایک طبقہ یہ کہتا تھا، علماء میں بھی اس وقت دو طبقے تھے، جو بعد میں آ کر جو کاروان میں شامل نہ تھے وہ بعد میں آ کر ذمہ دار بن گئے، جھنڈا اٹھا لیا، اس وقت کوئی بھی نہ تھا، تو ان کا موقف یہ تھا کہ ملت سے قوم بنتی ہے، جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ملت سے وطن بنتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دین سے جہاں دین ہوگا نا، دین کے ماننے والے ہوں گے، وہاں وطن بنے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بمبئی میں خطاب فرما رہے تھے تو ایک شخص جو غیر مسلم تھا وہ کھڑا ہوا۔ اب اس میں دیکھیں دو قومی نظریے کو آپ سمجھ جائیں گے، میں اشاروں میں سمجھا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کیسے آدمی ہیں، آپ ہماری اس قوم کو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ایک تھے، عرب سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے دین قبول کیا اور آج اب اس کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ نہایت غصے سے کہا، آپ خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ پانی لاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ جب پانی آیا تو آپ نے اس میں سے چند گھونٹ لیے
اور کہا کہ اس غیر مسلم سے کہ آپ یہ پانی پی لیں، آپ کو بڑا غصہ آ رہا ہے۔ تو وہ اور غصے میں آیا، اس نے کہا میں آپ کا پانی پیوں، آپ مسلمان، میں آپ کا جھوٹا پیوں؟ اور اس وقت ایک ترکش نوجوان تھا، اس کو بلایا، فرمایا کہ آپ پانی پی لو۔ اس نے بلا کسی چو چرا کے پانی پی لیا۔ تو کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہماری تہذیب ایک، ہمارا تمدن ایک، ہمارا دیس ایک، ہمارے آباء و اجداد ایک تہذیب میں تھے، تو آپ نے یہ جھوٹا پانی کیسے کیوں نہیں پیا؟ اور یہ شخص جسے میں جانتا نہیں لیکن کہاں سے آیا ہے، جب اس کو میں نے کہا کہ میرا جھوٹا پانی پی لو، اسے فوراً پی لیا۔ تو ہم ان کے ساتھ ہم آپس میں رہ سکتے ہیں، ہم کسی اور قوم کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں، کسی کے حقوق پورا کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ الگ کہانی ہے، الگ بحث ہے، لیکن کسی کے ساتھ تہذیب و تمدن کو جوڑ کر رہنا، تو مسلمان الگ قوم ہے، باقی الگ اقوام ہیں، یہ ہے دو قومی نظریہ۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین اکرام، تحریک پاکستان اور علماء اکرام کا اس میں کردار، یہ آج کی خصوصی نشست ہے جشن آزادی کے موقع پر جتنے بھی میرے ناظرین ہیں دنیا بھر میں، دنیا بھر کی ریاستوں میں پاکستانی بستے ہیں، اور جب بھی یہ موقع آتا ہے، یہ لمحہ آتا ہے، انہیں اپنا وہ جو ہمارا نیشنل اینتھم ہے وہ سنائی دیتا ہے، وہ ملی نغمے سنائی دیتے ہیں، تو وہ جو ایک جذبہ حب الوطنی ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن جاتا ہے، اس کی مانند ہمیں جذبہ اپنے آپ میں سنائی دیتا ہے۔ خوب شور ہو رہا ہوتا ہے اندر کے جہاں میں، اور اپنے وطن سے، اپنے ملک و ملت سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بس کسی نہ کسی انداز سے ہم بڑے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہت سی ریلیاں بھی منعقد ہوں گی، بہت سے جلسے جلوس بھی آج ہوئے ہوں گے۔ تو 14 اگست کے اس موقع پر پاکستان سے محبت، پاکستان کے کرنے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے قربانیاں دی تھی، انہیں بھی ہم فراموش نہیں کرتے اس دن، اور اس دن ہم اشکبار بھی ہوتے ہیں، اظہار تشکر بھی ہوتا ہے۔ آپ ہم سب اس میں شامل حال ہیں۔ اقبال کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ہر دل کے افق پر ہے چاند ایک، ستارہ ایک ہے، کلمہ بھی واحد، پرچم بھی ہمارا ایک، ہم یک دل ہم یک جان، ہم یک دل ہم یک جان۔ پاکستان زندہ باد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جشن آزادی کے موقع پر تحریک پاکستان میں علماء اکرام کا کردار، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ علماء اکرام موجود ہیں، اور بڑے آنر کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ محترم و مکرم قبلہ جناب آزاد بن حیدر ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آپ جو ہے ایڈوکیٹ ہیں اور ہمارا اثاثہ ہیں۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کیو ٹی وی کو آج یہ الحمدللہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ تحریک پاکستان کا ایک نمائندہ ہمارے ساتھ آج بھی ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے لے کر آج تک پاکستان کے تمام نشیب و فراز آپ نے دیکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ اب اس سیگمنٹ میں ہم جو ہے کچھ شخصیات کو بھی شامل کریں گے، جس طرح بات ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، ابھی تذکرہ ہو رہا تھا جن علماء کا، بہتر علماء ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ہے پاکستان کی تحریک میں، اور اس میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ پیر آف مانکی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو آپ کے خانوادے سے متعلق آپ کے شہزادگان اور خلفاء کو بھی ہم انشاءاللہ ٹیلی فون لائن پر لیں گے۔ ابھی اس وقت میں قبلہ آزاد بن حیدر صاحب سے ایک سوال چاہتا ہوں۔ حضور، مشرقی پاکستان میں جو علماء اکرام، ہم مغربی تناظر میں تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت کام ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن بھی نہیں ہے، اور آج آپ موجود ہیں تو یقیناً یہ بہت اہمیت کا حامل ہے پروگرام بھی۔ تو جناب، مشرقی پاکستان میں علماء اکرام کا کیا کردار رہا، اور آپ تو ماشاءاللہ خود ان کے ساتھ رہے، تو فرمائیے گا کیا دیکھا؟ دو باتیں میں عرض کر دوں، مولانا صاحب نے، آپ نے بھی، انہوں نے بھی، نظریہ پاکستان جی، ایک کانفرنس ہوئی تھی، کنٹروورسی پھیل گئی تھی جی، لاہور میں، اخباروں میں، یہاں بھی، ٹھیک ہے، کہ نظریہ پاکستان کس نے دیا۔ ٹھیک ہے، اتفاق سے میں لاہور تھا، غلام حیدر چیف منسٹر تھا، وہ کہنے لگا چلتے ہیں علامہ اقبال کا مزار پر۔ ٹھیک، تو وہاں میں نے فارسی میں کندہ تھا، وہ کچھ حالات کی وجہ سے، تو وہ میں نے نوٹ کیا جی، کہ وہی بات ہے جو آپ فرما رہے تھے شعر پڑھ کے، جی، وہاں لکھا ہوا ہے، کمال ہے، نی افغانیم اللہ و نی ترکو تتاریم اللہ، چمن سودیم و از یک شاخساریم، واہ واہ، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
कि मोह परवरदे यकनो बहार। वाह वाह वाह, मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। अल्लाह अल्लाह, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान क्या भी एक, कहने, हरम क्या पाक कहने, भी, वाह, अल्लाह वाह, भी, वाह, कुरान भी एक। वाह। और क्या बड़ी बात ही होता है जो मुसलमान भी एक। इन्होंने वाह, वाह, वाह। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर असद का बात की। जी जी ये बात डॉक्टर साहब बहुत पीछे है। 1934 में जी मिलादुल नबी का जलसा है बम्बे में। आई चुंदरीगढ़ ने बुलाया हुआ है एक नौजवान मुकर्रर को, हैदराबाद दक्कन से, बहादुर यार जंग को। वाह, आई चुंदरीगढ़ का राब्ता कायद आजम से भी था। कायद आजम उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना से। जी उन्होंने कहा आइए एक नौजवान मिलादुल हजूर की सीरत पे कैसे तकरीर करता है। वाह, तकरीर हो गई। वो हैरान हो गया, बहादुर यार जंग की ये कौन आदमी बम्बे से आया है कि सारा मजमा उठ के खड़ा हो गया। जनाब उन्होंने बहादुर यार जंग को कहा कि आप अब बैठ जाएं, इनको हम सुनना चाहते हैं। अल्लाह, ये कायद आजम की पहली तकरीर है जो रिकॉर्डेड है। जी उन्होंने कहा कि आई विल टॉक अबाउट द रोमन लॉ जी, एंड द मोहम्मदन लॉ। सुभान अल्लाह, पहली तकरीर अल्लाह अल्लाह, मोहम्मदन लॉ पर जो उन्होंने बात की है वाह, वाह, 1934 में, वही डॉक्टर असद का आगे चलकर बहुत लंबी बात है। जी जब उन पर हमला होता है तो बहादुर यार जंग कायद आजम के पास जाते हैं, जल्दी जल्दी भागे भागे। पीर जमात अली शाह हैदराबाद दक्कन में है, उनको कहते हैं हजूर कायद आजम पे हमला हो गया। वो दुआ पढ़ते हैं, कहते हैं आप चले, मेरा मुरीद आ रहा है पीछे। मुरीद को भेजते, मुरीद जाता है, साथ ही खत आता है। उसने पीर जमात अली शाह को लिखा कि हजरत बड़ी ये अजीब बात है, हजरत आपने मुझे कुरान भेजा है, जो लीडर कुरान नहीं पढ़ सकता वो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। मैं कुरान पढ़ूंगा हजरत, मैं आपसे वादा करता हूं। अल्लाह अकबर, आपने मुझे मुसल्ला भेजा है, अल्लाह अकबर, वो लीडर मुसलमानों की नुमाइंदगी, लीडरशिप नहीं कर सकता जो अल्लाह के दरबार में झुकता नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रिकॉर्डेड अल्लाह है। अकबर। आपने तस्वीर भेजी है वाह वाह, कि अगर मुझे लीडर बनना है तो जब भी मैं फारूक हूं मैं दुरूद पढ़ा करूं। वाह 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 वाह, ये बात है। क्या बात है। आखिरी बात मैं करके इधर आता हूं। जनाब जनाब, पीर जमात अली शाह साहब बीमार हैं। पीर मानकी शरीफ साहब ने बड़ी उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस बुलाई। पीर जमात अली साहब ने अपने साहबजादे को भेजा, एक गोल्ड मेडल भेजा। उन्होंने कहा ये पीर साहब आ नहीं सके, उनके साहबजादे पीर मानकी शरीफ ये तशरीफ लाए हैं, ये गोल्ड मेडल है। उस गोल्ड मेडल पे ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान कायद आजम चाहते, इतने बड़े लीडर थे, वो बैठे रहते, कहते पीर साहब ने भेजा है, खड़े हो गए, कहते लगाओ मेरे दिल के ऊपर लगाओ, सुभान अल्लाह, और कहने लगे सब लोगों को सुभान अल्लाह, कि जब पीर जमात अली शाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेडल भेजता है, अब पाकिस्तान बनने से कोई रोक क्या नहीं बात है, क्या बात है। वाह वाह इस वाह बात वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ऐसा महसूस होता है जैसे इकबाल का इनकलाब जो है वो एक मरतबा फिर उमड़ा है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 56% आबादी है ईस्ट पाकिस्तान की जी, 44% यहाँ है। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने मुजद्दिद अल-फसानी को और उसके बाद आला हजरत को जिस तरह प्रोपोगेट किया है, मेरा और शाह नूरानी साहब और मौलाना बदायूनी का चश्मदीद वाक़या है 1960 में। जी 1960 में हम चाटगाम में गए, जी, वहां पर मौलाना अजीजुल हक है। जब उन्होंने पढ़ा तो उनके कलकत्ता मदरसा आलिया के कुछ लोगों से, उलमा से बात हुई। ठीक। अब एक तो शेर बंगाल आपने सुना होगा, जी, जिसने 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान की जी हमायत की थी। 23 मार्च को जी, वो शेर बंगाल थे ना? जी जी जी, क्या नाम था? शेर बंगाल सुन रखा है जनाब। अब ये है शेर बंगला, जी अजीजुल हक जनाब। इनको। और हम जब यहाँ गए
تو انہوں نے وہ مولوی فضل الحق، انہوں نے سلٹ سے چاٹگام کھلنا 22 سال علماء کو بلایا ہوا تھا جی، اتنا بڑا جلسہ ہوا علماء کا جی، وہاں پر چاٹگام میں. ہم کھلنا بھی گئے، 22 سال بھی گئے، ڈھاکہ بھی گئے، مختلف جگہوں پر. اور شاہ احمد نورانی صاحب تو مین سپیکر ہوتے تھے، مولانا صاحب تو صدارت کرتے تھے، میں تو جونیئر میں جوتے اٹھانے والوں میں سے میں بھی بولتا تھا 10 15 20 میں. اس جلسے میں جو تعارف ہوا، کیسے کیسے علماء آئے ہوئے تھے، سبحان اللہ. اور اس کی جب ہم نے لسٹ پڑھی، انہوں نے ایک علماء رول ان ایسٹ پاکستان پڑھے. آپ میں منگوا رہا ہوں تاکہ میں اس کا ترجمہ کر کے یہاں چھاپوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا. جی، ڈھاکہ کے اندر اس کے سینٹر پہ، اس کے دل میں بیت المکرم سے میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا. واہ 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 واہ. اور یہ جو جلوس نکالتے تھے شیر بنگلہ چاٹگام والے، تمام ضلعوں کے لوگ آتے تھے. 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کا جلوس، میلاد النبی کا جلوس. اللہ اکبر. آپ ہم نہیں بھول سکتے جی، سید طاہر حسین شاہ، یہ پشاور کے تھے، ادھر کے فرنٹیئر کے. اور مولانا عبدالحکیم رضوی، یہ خلیفہ تھے امام احمد رضا کا. یہ جس شہر میں بھی جاتے تھے وہاں دھوم مچ جاتی تھی. اللہ. وہ سلام جو ہے، وہ سلام بنگلہ میں ترجمہ کر کے، لیکن سلام رضا ہی پڑھا جاتا تھا. واہ واہ. وہ سلام رضا تقسیم ہو جاتا تھا بنگلہ کے اندر. ان کو ہم نہیں بول سکتے. سبحان اللہ. مولانا صدیق احمد، مولانا ضیاء الحق اور مولانا احمد اللہ بھنڈاری اور حضرت تاج العلماء نہیں، مراد آبادی کا اتنا کام ہے اللہ کہ انہوں نے 1925 میں ہی نظریہ پاکستان پہ کام کیا تھا. سبحان اللہ. میں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اس پہ پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے، جناب. اور اگر کوئی بچہ اس پر مولانا نعیم الدین مراد آبادی پر کرے گا، کیونکہ اطہر ان کے جو صاحبزادے ہیں، جی، ان سے تو میرے 1950 سے سلام دعا ہے، تعلقات جی. انہوں نے لٹریچر سے جو کام کیا ہے، اتنا کام سواد اعظم پڑھنے کی ضرورت ہے. ان کی فائلیں پڑھیں. واہ واہ. پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا، ترجمے ہوتے تھے اس کے، یہاں تک کہ ہندی میں بھی ترجمے ہوئے، بنگلہ دیش میں بھی ترجمے ہوئے. مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. کیا بات. 10 صفحہ پر. واہ. سفیر الرحمان کا عبد الودود، مولانا عابد شاہ مجددی نوا کھلی میں رہتے تھے. نوا کھلی کے ارد گرد جتنے گاؤں تھے وہاں میلاد کراتے تھے. واہ 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 واہ. ہم بول تو نہیں سکتے نا ان واہ، لوگوں واہ، کو. واہ، واہ. اس کے بعد مولانا قاضی آصر الرحمان اور امام اہل سنت وہاں کے مولانا نور الاسلام سبحان اور اللہ. سید راحت اللہ نقش بندی، سبحان اللہ. مشتاق احمد کانپوری، واہ. اور کاشغر سے چائنا کو چھوڑ کر واہ، واہ. انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنگال میں بنایا ہوا تھا. مولانا عبد الرحمان کاشغری. اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگرچہ کہ میں ایک بات کرتا ہوں، جی، یہ پورے انڈو پاکستان میں 4 سلسلے، 4 حصے کریں آپ انڈیا کے، جی، آپ کو ایک جگہ نقش بندیہ سلسلہ ملے گا، ایک جگہ سروردیہ سلسلہ ملے گا، ایک جگہ قادریہ سلسلہ ملے گا، ایک جگہ چشتیہ. بچ کے کہاں جاؤ گے؟ ادھر آؤ گے تو چشتیہ، ادھر آؤ گے تو قادریہ، ادھر آؤ گے تو نقش بندیہ، ادھر آؤ گے تو سب اس طرح. آپ جغرافیکل پوزیشن میں دیکھیں، جناب جناب کوئی مسلمان بچ کے جا ہی نہیں سکتا. ادھر جاؤ گے تو ادھر. اچھا، اور اس سلاسل کے جو اللہ اجداد تعالیٰ ہیں، کا واہ واہ. ان 4 سلاسل کو اور ہم پھر سلام پیش کرتے ہیں مجدد الفسانی کو. سبحان اللہ. انہوں نے بنیاد ڈالی 2 نظریہ پاکستان کی. آخری بات جو میں نے جی 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 جو کانفرنس میں لاہور میں کہی، واہ. میں نے کہا یہ 2 نظری اس وقت پیش ہو گیا. میں نہ کوئی عالم دین ہوں، نہ کوئی پروفیسر ہوں، نہ کچھ چھوٹا سا. علماء کے جوتے سیدھے کرنے میں جو نشہ ہے وہ کوئی اور نہیں ملتا. واہ واہ واہ. سبحان میں نے اللہ. 20 سال جمعیت العلماء پاکستان کا سیکرٹری، ناظم نشر و اشاعت، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن ایک خادم کی حیثیت سے کام کیا. میں نے کہا جب قرآن یہ کہتا ہے، بڑی سیدھی بات ہے، انما کل مؤمن اخوہ، مومن ایک اخوت ہے. سبحان اللہ. اور حضور سرور کائنات آقا انعامدار فخر البلاد، میرا نبی کیا فرماتا ہے؟ میرا وہ نبی
जो मुस्कुराया तो कौनैन की कलियों ने मुस्कुराना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो खड़ा हुआ तो पहाड़ों ने खड़ा होना सीखा, सुभान अल्लाह, जो सिजदे में गया तो आफताब ने गुरूब होना सीखा, सुभान अल्लाह, जो सिजदे से उठा तो महताब ने लबे बाम पर आना सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाते अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफिर एक मिल्लत है, मोमन एक मिल्लत है। दिस इज टू नेशन थ्योरी, सुभान अल्लाह, सर्टिफाइड बाय मोहम्मद मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एंड ऑर्डिनेंस वाज गिवन बाय अल्लाह सुब्हान ताला, सुभान अल्लाह। दिस इज, इस पर ही तमाम सहाबा ने काम किया, वाह वाह, इस पर ही तमाम औलिया ने काम किया है, सुभान अल्लाह। और यही झंडा मुजद्दिद अल-फसानी ने यहाँ गाड़ा। वाह वाह वाह, ये बड़ी सिंपल, क्यों कि वोकला से मैंने खिताब करना, वाह वाह वाह, तो मैंने वोकला को बतलाया कि दिस इज टू नेशन थ्योरी। ये सारे लोग जो थे उलमा, सुभान अल्लाह, ये इसके प्रोपोगेटर थे, इन्होंने प्रोपोगेट किया अपनी जिंदगी। तो और ये कोई बिकने वाला नहीं था, इनमें से कोई भूखे रहते थे, चने खाते थे, गाँव जाते थे, बिका कोई नहीं, वाह वाह वाह, बिका कोई नहीं है। वाह वाह, और यही कायदे आजम के दस्ते रास्त भी थे, यही लेफ्ट साइड वाह पे थे। वाह वाह वाह। और एक लोग भूल जाएंगे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी, ये मौलाना बदायूनी के आइडियल थे, और अब 18 साल इसी खालिक दीन हाल में बढ़े। इनकी जो तकारीर होती थी, मैं नाम लिए बगैर बात करूंगा जी, इनकी तकारीर जो दिल्ली जामिया मस्जिद में होती थी, उसके जो नोट लिख लिख कर जी, लोगों ने जो किताबें लिखी हैं जी, और अपना आज बड़ा एक मकाम बनाया, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी जी, की दिल आजारी नहीं कर दूंगा, जी, उनका कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, सीरतुल नबी पर उनकी नातें पढ़े। वाह वाह, उन्होंने जो नातें लिखी हैं जी, वो पढ़ने, और लिखे कहाँ हैं? कराची किसी जेल में लिखी। अल्लाह अकबर, जी, अल्लाह अकबर, हर रोज अल्लाह यही अकबर, चर्चे, अल्लाह हर अकबर, रोज यही बातें अल्लाह अकबर, अब होने लगी हैं। उनसे खिलमत में भी मुलाकात, सुभान अल्लाह, उनकी सुभान नातें पढ़े। वो आशिक सुभान रसूल थे, माशाअल्लाह, सुभान, और वो फरंगी महल से बैत थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान, बहुत उलमा का माशाअल्लाह, लेकिन माशाअल्लाह, मैं ये कहता हूँ कि हमें इन उलमा को, जी, क्योंकि 56% हमारा वो पाकिस्तान है, जी, उनको मैं वहां भी जाकर, शायद नूरानी साहब ने जो वहां खिताब किया, उस वक्त हमारे पास वीडियो नहीं थी, जी, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। वो उन्होंने जो शेर बंगला को, मौलाना अजीजुल हक को और पीर कचौरी साहब को और इन लोगों को वो किया, वो उनकी की स्पीच थी, क्योंकि मौलाना बदायूनी तो सदारती तकरीर करते थे, मैं एक ओपनर होता था। मेन स्पीच जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान में इतनी फैली, शायद नूरानी का नाम घर घर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बात माशाअल्लाह, जो बात, जी, बात कहाँ से कहाँ और कितनी खूबसूरत, असरदार, वही अज़्म, वही हौसला आज भी सुनाई देता है। ये है हमारी कौम, हमारे मुल्क का असासा। आप देखिए नाज़रीन इकराम के इख्तिताम जो हो रहा है वो मेरे मुर्शिद के नाम पर हो रहा है, मौलाना शाह अहमद नूरानी, जिनको मैं नज़र करता हूँ और बड़े ख़वास की नज़र करता हूँ। आज क़िबला आज़ाद बिन हैदर की नज़र करता हूँ कि दयार इश्क़ में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तहरीक पाकिस्तान में उलमा इकराम का किरदार जश्न आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर जब दिल झूम रहा है, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, हर एक शख्स जो इस मुल्क से, इस अर्ज़ वतन से, इस मट्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो आज इस मट्टी से अपनी मोहब्बत का इजहार, ख्वाह वो हज़ारों लाखों मील इस मट्टी से दूर हो, मगर वो जो जज्बा मोहब्बत है वो आज उसमें नज़र आ रहा है, वो उमंड आ रहा है। वो जहाँ मौजूद है, ख्वाह वो कमरे में मौजूद हो, अपने घर में मौजूद हो, घर से बाहर मौजूद हो, हर मकाम पर मुल्क व मिल्लत से मोहब्बत उसके मलहूज़ है। नाज़रीन इकराम, बात यह है, आरबीक्यू टीवी की तारीख़ में पहली मरतबा आप देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी के इस मौके पर तहरीक पाकिस्तान और उलमा इकराम का किरदार हम देख रहे हैं। और उलमा इकराम के किरदार की जब बात हो रही है तो हमें अहलियान तरीक़त भी सुनाई दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तहरीक पाकिस्तान में सरपरस्ती फरमाने वाले उलमा इकराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, उनमें पाकिस्तान अर्ज़ वतन के लोग, वो जो पाकिस्तान की तारीख़ को जानते हैं, पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, कभी भी
حضرت علامہ مولانا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فراموش نہیں کر سکتے، اور آج انہی کے ہی جو ہے شہزادے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ یہ تو بڑی تمنا تھی کہ حضرت والا یہاں موجود ہوتے اور ہم حضرت کی زیارت کرتے، مگر آپ کی آواز سے ہی انشاءاللہ وہ فیض اور وہ تاثیر ہمیں مل جائے گی جو اس ملک کو ملت سے محبت کا پیغام ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں جوائن کیا ہے حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی دامت برکاتہم العالیہ نے ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور آپ کی پرتاثیر آواز ہمیں الحمدللہ آپ کی آواز میں فیض جو ہے وہ اپنے اندر محسوس ہوتا ہے۔ جناب آپ کو بھی اور تمام اہالیان وطن اور محب وطن ملک میں اور بیرون ممالک بسنے والے تمام کو جشن آزادی مبارک ہو۔ خیر اور مبارک۔ میں اس موقع پر حاجی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج کے اس حوالے سے اتنا خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا۔ جناب آپ کی دعاؤں کے مطلوب رہتے ہیں ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب بھی، اور ہم میں ہر وقت حاجی صاحب کو ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ کیا بات، رابطہ ان سے ہو نہ ہو لیکن میں ہر جگہ اور ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ اچھا، اور دوسرا پیر صاحب قبلہ کے ہمارے تمام ہی حاجی صاحبان نے الحمدللہ شکریہ پاکستان کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا، اور اس برس پورے ملک میں جا بجا بچہ بچہ آپ کو شکریہ پاکستان کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے۔ اظہار تشکر کا ایک عملی نمونہ ARY گروپ آف کمپنیز کی جانب سے دنیا بھر میں بصورت پیغام، بصورت امن، اخوت اور محبت ہمیں سنائی دے رہا ہے۔ آپ اس موقع پر میں چاہتا ہوں ہمیں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو فیضان ہے مسلسل الحمدللہ آپ پر بھی ایک ذمہ داری ہے، میں چاہتا ہوں آپ ارشاد فرمائیے گا وہ حضرت والا شان کا کردار، آپ کے اقوال کچھ آج پروگرام میں شامل ہو جناب۔ میں سب سے پہلے یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن میں تھے تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے کمرے میں آہٹ ہوئی، میں نے کھڑے ہو کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لائٹ بند کر کے لیٹ گیا، تھوڑی دیر گزری کہ میرے کمرے میں ایک مسحور کن خوشبو جو ہے وہ پھیل گئی۔ قائد اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہو آر یو، آگے سے آواز آئی آئی ایم پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے، میں نے عرض کی حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ فوراً تم اس وقت بر صغیر چلے جاؤ اور وہاں کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں فوراً جو کام میں نے مہینوں میں سمیٹنے تھے میں نے دنوں میں سمیٹ کے فوراً پاکستان پہنچا۔ جب قائد اعظم 1936 میں کراچی میں آئے اور انہوں نے سب سے پہلا اجلاس مسلم لیگ کا بلایا، اس اجلاس کے بعد قائد اعظم نے سب سے کہا کہ بھائی میں نے جس مقصد کے لیے پہلے بھی آیا تھا مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اب میں دوبارہ آیا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھے کامیابی ملنی چاہیے تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مل نہیں رہی۔ تو مجھے یہ بتایا کہ پورے ملک میں یا پورے برِ صغیر میں کوئی ایک شخصیت جس پر پوری قوم متحد ہو، اگر کوئی ایک شخصیت ہو تو اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے۔ تو پھر اس وقت نواب بہادر یار جنگ چودھری غلام عباس صاحب نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام پیش کیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم سے جب رابطہ کیا گیا حضرت امیر ملت سے تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے مہمان ہیں، کراچی سے اگر آ رہے ہیں تو میں بھی لاہور تک آتا ہوں، لاہور میں ملاقات ہوتی ہے۔ پھر لاہور میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ قائد اعظم نے کہا کہ جناب اس مقصد کے لیے میں پاکستان میں دوبارہ آیا ہوں۔ تو حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ یہ کام جو تم کرنے جا رہی ہو میرا کام تھا، کیونکہ پوری قوم نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں 100 سال سے زیادہ عمر کا ضعیف ناتواں، میرا بوجھ تمہارے کانٹوں پر آن پڑا ہے، اور ان حالات میں میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں تمہاری مدد کرنا۔ اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ اور میں پورے ملک کا دورہ کرتا ہوں۔ پھر حضرت امیر ملت